बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 14 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी चली आ रही है और जो मौजूदा अफ़गानिस्तान तालिबान की रजीम है, अमेरिका उसमें डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। इस हवाले से बात करेंगे। जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद करने का ऐलान किया है, किस मुल्क का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। पाक अफ़गान सरहद बाजवड़ के करीब जो मामून की एरिया हैं, जो अफ़गान बाउंड्री के करीब हैं, वहाँ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और ज़मीनी कार्रवाई की है। 22 शिदत पसंद TTP के दहशतगर्दों को हलाक किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में जो धमाका हुआ, उसमें जो मरकज़ी मुलजिम थे जिसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे थे, पूरा सबूत पाकिस्तान के हाथ लग गया है। पूरी एक सेल को गिरफ़्तार किया गया है। जो दहशतगर्दों की पूरी एक सेल थी, अफ़गानिस्तान से जो राब्ते हो रहे थे, जो TTP की इंटेलिजेंस चीफ़ हैं सैद रहमान, उनसे राब्तों की जो कम्युनिकेशन है वो पाकिस्तान के हाथ लगी है। जो मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ़्तार किया गया है, साथ उसके 3 मावनीन को गिरफ़्तार किया गया है। उनके जो इंकशाफात हैं उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है ये चल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। जो हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात सदर ट्रंप के साथ काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की कशीदगी है, पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी चली आ रही है। मगर अफ़गानिस्तान को नाज़रीन जो मुसलसल सपोर्ट मिल रही है, अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत मौजूदा रजीम जो है, अगर उसको बड़ी सपोर्ट मिल रही है, उसकी इकानमी को सपोर्ट मिल रही है, तो वो 2 तरीक़ों से मिल रही थी। एक, पाकिस्तान के साथ जो 70-72% पाकिस्तान के साथ तिजारत कर रहा है। इससे पहले ये तिजारत 95% थी, जब ये पाकिस्तान के साथ अफ़गान ट्रांजिट के नाम पे कराची की बंदरगाह से जो कारोबार कर रहे थे। मगर चूँकि उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी डॉलर स्मगल हो रहा था, बड़ा मसला पाकिस्तान को वही आ रहा था, तो पाकिस्तान ने उस ट्रेड को, ये ताल्लुकात जो कम हुए हैं, पाकिस्तान ने उस ट्रेड को कम करना शुरू कर दिया। हालांकि ये 7 अरब डॉलर तक हमारी ये ट्रेड जो है, 6 से 7 अरब डॉलर तक ये 2021, 22, 23 में जो है ये गई थी अफ़गानिस्तान के साथ। मगर पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो पैसा है वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो रहा था डॉलर के बायस, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहे थे और ज़्यादा अफ़गान ट्रेड के नाम पे, ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे वो माल ज़्यादा पाकिस्तान में बिकता था। और पाकिस्तान में ही जो हवाले हैं, जो हुंडई के काम होते हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर अफ़गान शहरी उसमें मुलविस हैं। तो डॉलर का ज़्यादातर स्मगल होना वो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दे रहा था। उस दिन से पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े कम हुए हैं। 1-1.5 साल से जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान ने कराची की बंदरगाह से कम की है, अब वो ट्रेड गिर के नाज़रीन तकरीबन 1 बिलियन पे आ गई है। और जो पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की ट्रेड चल रही थी, तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की ट्रेड थी, उनकी 6 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के साथ ट्रेड है। मतलब हम जो अफ़गानिस्तान जो कुछ भिजवाते हैं, सीमेंट हो गया, चावल हो गए हैं, दवाइयाँ हो गई हैं, गवर्नमेंट्स हो गया, ये सब हम 2 बिलियन डॉलर का भिजवाते हैं, जिसमें 1.4 बिलियन डॉलर 1.4 अरब डॉलर, इन 2 अरब डॉलर में हमारा ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ था। बाकी सेंट्रल एशिया के साथ था 0.6 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादातर हम ही बेचते हैं, उनकी तरफ से जो आता है वो 6 मिलियन डॉलर का सब्ज़ी और कोयला जो सस्ता पड़ रहा है मलेशिया और दीगर ममालिक की बनिस्बत। तो पाकिस्तान कोयला और ये सब्ज़ी और इनका ड्राई फ्रूट वगैरह पाकिस्तान आता था। तो अब इनके लिए मुश्किलात है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लैंड लॉक है, इसका कोई ओशन नहीं है, इनका कोई समंदर नहीं है, ये खुश्की पे है। पाकिस्तान के पास 20 रास्ते हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ ईरान के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकता है, मगर ये जब ट्रेड करेंगे इनको मुश्किलात आएंगी, इनके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ये लॉजिस्टिक जो हम इनको सपोर्ट कर रहे थे लैंड लॉक के लिए, वो ज़्यादातर करीब हमारे बॉर्डर के करीब पड़ता है।
اور ان کی اکانومی بھی اس سے بوسٹ کر رہی تھی. اور دوسرا جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ امریکہ کا وہ جو ان کو $68 ملین ماہانہ کا دینا، اس سے ان کی اکانومی چل رہی ہے. اور اس سے علاوہ جو کیش $40 ملین جو ان کو مہینے کے ملتے ہیں، ہفتے کے ملتے ہیں کیش کی مد میں، تو اس سے ان کی اکانومی چل رہی ہے. اب اگر یہ واپس بھی آ گئے، یہ ملا نائب وزیر اعظم جو ملا عبدالغنی برادر ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ ساری تجارت ختم کر دو. یہ ویسی ڈھگوسلے ہیں، یہ ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے پاکستان کے علاوہ. جو سہولیات، جو سسٹم پاکستان کا ہے، کسٹم کا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا، بنی بنائی سڑکیں ہیں، ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا جال ہے، اور ان کو اسٹیٹ بینک سے جو چھوٹ دی ہے ان کے تاجروں سے، تو یہ کسی ملک کے ساتھ اگر یہ وہاں پہ ہرات کے راستے ایران سے کرتے ہیں، چابہار سے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو ان کے لیے کافی کاسٹلی پڑے گا اور یہ مشکل میں پڑ جائیں گے. ان کو 3 مہینے بعد واپس لوٹ کے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی. مگر ناظرین، افغان طالبان کو جو سپورٹ امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، ایک تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات، ہمارے فیلڈ مارشل کو ہر جگہ پہ یاد کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو ہر جگہ پہ یاد کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کی گئی ہے کہ افغان طالبان کی موجودہ رجیم جو ہے یہ درست نہیں ہے، انسانی حقوق کے مسائل ہیں وہاں پہ، خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے، خواتین کو کام کاج نہیں کرنے دیا جا رہا، اس پہ پاکستان اور امریکہ ایک صفحے پہ ہیں. مگر موجودہ رجیم، اگر افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو چینج کرنا ہے تو یہ سپلائی چین جو $68 ملین ان کو مہینے کے ملتے ہیں اور کچھ کیش کی مد میں $40 سے $60 ملین جو ان کو ملتے ہیں ہفتے کے، اگر وہ لائن کاٹ دی جائے اور پاکستان نے یہ تجارت بند کر دی تو افغانستان کی حکومت 10 دن بھی نہیں چل سکتی. مگر امریکہ یہاں پہ ڈبل گیم فی الحال کھیل رہا ہے. میں بول رہا ہوں نا کہ پاکستان اور امریکہ ایک پیج پہ تھے ان کو ہٹانے میں کہ یہ موجودہ رجیم کو چینج کر رہے ہیں، مگر فی الحال امریکہ کے اپنے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ فی الحال دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مفادات طالبان سے کتنے ہیں، وہ اس کو اچیو کر رہے ہیں. جو دوحہ کے معاہدے ہوئے ہیں اس میں کوئی تیسرا فریق تھا نہیں سوائے طالبان کے اور امریکہ کے. قطر اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، مگر ان دو ممالک کے مابین جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے. وہ جو اناؤنسمنٹ باہر کی ہے اور معاہدے کو شکل دی گئی ہے وہ علیحدہ بات ہے. جو باتیں ان کے اپنے اندر ہوئی ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہیں، جو طالبان کو پتہ ہے اور امریکہ کو پتہ ہے. اب طالبان کی موجودہ رجیم، پاکستان اس کو ایک فرقہ سمجھ رہی ہے کہ یہ گروپ ہے، ایک جیسے لٹیرے آتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیے. لٹیروں کو سپورٹ پاکستان نے دی تھی، راستے پاکستان نے دیے تھے کہ آؤ یہ راستہ ہے اور اس کو قبضہ کرو. وہ ہماری غلطی تھی، وہ اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بڑی غلطی تھی. ہم کو ہوش آیا کہ یار یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. جب 2021 سے ہی ان کو فنڈنگ میں مل رہی ہے، ان کی حکومت بھی امریکی ڈالر سے اور پاکستانی ٹریڈ سے چل رہی ہے، اور یہ پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی بھی پھیلا رہے ہیں. تو جس دن امریکہ نے اپنی ایڈ بند کر دی، صرف شاباشی سے، پیٹھ پہ تھپانے سے آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. امریکہ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. پاکستان کی وہاں پہ بڑی مضبوط لابی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں مزید بات کرنی پڑے گی. جب تک آپ ان کی سپلائی لائن کو نہیں کاٹیں گے، ان کی سپلائی چین کو نہیں کاٹیں گے، تو طالبان اسی طرح جو ہے وہ اکڑ کے بات کریں گے. اور جو قطر میں مذاکرات ہوئے تو وہ امریکہ نے قطر کو تھوڑا طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ یہ ایک ٹیم ہے. امریکہ سارے معاملات میں قطر کو انوالو کرتا ہے. جو پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں، جو اسرائیل کے معاملات ہیں، ایران کے معاملات ہیں، افغانستان کے معاملات ہیں، ایک طرح کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پہ بنا دیا. تو امریکہ جب چاہے گا، امریکہ بہادر اس ٹائم پہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. جو ریئر ارتھ ہے، جو معدنیات ہم دے رہے ہیں، اس کو بھی امریکہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار اس کی چائنا میں ہے، اور اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کو صاف کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ریئر ارتھ ہے، مگر آگے اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے.
اور پاکستان کے ریئر ارتھ پہ امریکہ کی نظر بھی ہے اور تعلقات بھی دونوں ممالک کے مابین کافی حد تک بہتر ہے۔ تو یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ افغانستان میں طالبان حکومت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیاسی کوشش کرے گا، وہ سیاسی کوشش میں یہی ہے کہ جو افغانستان کے دیگر سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ان کی سپلائی چین ہے، سپلائی لائن ہے، اس کو کاٹنے کے بعد طالبان جو ہے وہ خود ہی بکھر جائیں گے، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ پاکستان کے پاس کہ پاکستان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے اور جواب میں جب وہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، جس طرح ان کے باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان فضائی حملہ کرتا ہے تو ہم بھی فضائی حملہ کریں گے۔ بھائی آپ کے فائٹر جیٹ کون سے ماڈل کے ہیں، کون سے کے نہیں ہیں؟ وہ سوویت یونین کی ایک آدھ جہاز آپ کے پاس ہیں، کچھ امریکہ کے ہیلی کاپٹرز ہیں، آپ کے وہ آئیں گے تو وہ راستے میں ہی ہمارا HQ-9 سسٹم اس کو تباہ کر دے گا، تو آپ کے پاس فضائی طاقت ہے کدھر؟ تو اسی طرح وہ پاکستان پہ حملوں کی بات بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے افغانستان پہ۔ افغانستان یہ جو باتیں کر رہا ہے، جس طرح کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، 3 ماہ کے اندر ہم دوسرے راستہ نکال لیں گے، آپ یاد رکھیں 3-4 مہینے بعد یہ واپس آ کے میز پہ بیٹھیں گے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جغرافیائی تقسیم جو ہے یہ رب نے کی ہے، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہ مل بیٹھ کے دوبارہ بیٹھیں گے پاکستان کے ساتھ۔ اور جو پاکستان، اگر پاکستان 1 ارب 1.4 یا 2 بلین ڈالر کا نقصان یہاں پہ کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اتنا نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 1 ارب 2 ارب ڈالر کے لیے ہم کبھی قطر جاتے ہیں، کبھی سعودیہ جاتے ہیں، کبھی UAE جاتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، ہماری معیشت بڑی کمزور ہے۔ مگر پاکستان میں یہ جو جنگ لگی ہے 2002 سے پکڑ لیں، زیادہ دور نہ پکڑیں، یہ 20-22 سال سے جو پاکستان میں جنگ ہے یہ اسی افغان بارڈر کے باعث ہے۔ تو 2 بلین ڈالر کی قربانی دینا یہ بہتر رہے گا، کیونکہ یہ جو آپ فیل کر رہے ہیں کہ صرف فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی مدد پاکستان کے بارڈر پہ پراپر طریقے سے آنے کے بعد بھی ہوتی ہے، بارڈر کراسنگ پہ بھی ہوتی ہے، ترخم بارڈر پہ، چمن پہ، غلام خان پہ، انگور اڈا پہ، ان کو یہاں سے آ کے بھی سپورٹ ملتی ہے۔ تو اگر پاکستان مکمل طور پہ یہ بارڈر بند کر دیتا ہے، جو ٹریڈ بند نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ویسے بھی کمزور ملک ہے اس سائڈ سے بھی، مگر اس سائڈ سے ہم برادر اسلامی ملک بولتے ہیں، مگر وہاں سے ہم پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک فتویٰ تک صادر نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ دہشت گردی ہے، بلکہ ان کو الٹا سپورٹ کرنا۔ اب بھی یہ اسلام آباد میں جو حملے ہوئے یہ کہاں سے ہوئے؟ یہ ناظرین افغانستان سے ہوئے۔ جو مرکزی ملزم، جو آپریشنل کمانڈر ہے، جو اس کو گرفتار کیا، جو ہینڈلر ہے ساجد اللہ عرف کاری، افغانستان سے اس کا تعلق ہے، اسلام آباد آیا، افغانستان سے اسے گرفتار کیا گیا ہے، صوبہ ننگرہار چین کا رہائشی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق کہ ہمیں ہدایات مل رہی تھی افغانستان سے۔ جو وہاں پہ ان کا آپریشنل کمانڈر ہے سعید الرحمان عرف داد اللہ، TTP کا انٹیلیجنس چیف ہے، ان کی ہدایت پہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی CTT نے اور IB نے مشترکہ کارروائی کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کے 3 ملزمان کو، ہینڈلر کو، آپریشنل کمانڈر کو اور 3 معاونین کو گرفتار کیا ہے، مگر ان کا یہ جو ہینڈلر ہے اس نے ساری باتیں اگل دی ہیں کہ پشاور اخون بابا قبرستان یا جو رنگ روڈ کے قریب ہے، وہاں پہ ہم نے خودکش جیکٹ جو ہے وہ حاصل کیا، اور پھر عثمان جس نے یہ کیا تو اس کو ہم نے پہنایا۔ تو اب پاکستان کے اور افغانستان کی یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے بارڈر سے بھی کراسنگ پہ بھی آ کے یہ ہوتا ہے، یہ صرف فینسنگ کاٹ کے نہیں ہوتا، تو مکمل طور پہ دہشت گردی۔ وہاں پہ کیڈٹ کالج میں جو 2-3 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ اس میں افغانستان ملوث ہے اور افغان شہری ملوث ہے۔ تو جب افغان سرپرستی، افغان طالبان کی سرپرستی میں TTP کو سپورٹ مل رہی ہے، امریکی اسلحہ ان کو دیا گیا ہے، اور امریکہ اس اسلحے کا آڈٹ نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار بول چکا ہے کہ میں نے یہ 7 ارب ڈالر کا اسلحہ جو چھوڑا ہے یہ ہم واپس لیں گے، اور مجھے برا لگتا ہے جب میں ان کو پریڈ میں دیکھتا ہوں جدید اسلحہ۔ ہم پہلے بھی ناظرین کہہ چکے ہیں کہ جو ملک کہیں پہ جنگ کر کے واپس جاتی ہے وہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے جاتی ہے۔
تباہ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، دفنا دیتی ہے تاکہ کسی کو نہ ملے، ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ایون کہ بالی ووڈ کی فلمیں، ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ امریکہ بہادر نے اتنا جدید اسلحہ چھوڑا، وہ بھی صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جو بارڈر پہ دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کو بڑی مشکل آ رہی ہے، اور آگے افغانستان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ پاکستان میں یہ پاکستان نے جو سب سے بڑی غلطی کی تھی، افغان دوست جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان سے معذرت کے ساتھ جو ویزوں پہ ہیں، کہ پاکستان نے اگر ایران کو کاپی کیا ہوتا اپنے پڑوس کو، آپ ایران میں جائیں، ایران میں دیکھیں کہ جتنے بھی افغان شہری آئیں ان کو تعلیم، ان کو روٹی، ان کا روزگار ان کا ایک ایریا میں ہے، ان کو بارڈر کے قریب جو ہے وہ بسایا گیا ہے، ان کو شہری علاقوں میں نہیں چھوڑا گیا۔ پاکستان کے ہر گلی محلے شہر میں آپ نے ان کو چھوڑا، اس سے نقصان ہوا۔ ہر برے اچھے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ شروع سے ہی افغانستان کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور افغان طالبان نے تو اس میں مزید اس حد تک اضافہ کر دیا کہ پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کر رہے ہیں باقاعدہ، اور وہ بھی روزانہ کے حساب سے ہمارے جوان اور ہماری سیکیورٹی فورسز مانے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کو آ رہی ہیں، اور جو ہینڈلرز اور جو آپریشنل کمانڈر اور معاونین پاکستان نے گرفتار کر لیے، اس سے بڑا ثبوت افغانستان کے خلاف اور کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، باجوڑ میں افغان سرحد کے قریب جو باجوڑ مامون کا علاقہ ہے، یہ افغان سرحد کے قریب واقع ہے۔ گدڑ کا علاقہ جو ہے گاؤں، وہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کواد کاپٹر جو ہے ان کی مدد سے اور ڈرون کی مدد سے اور زمینی کارروائی کر کے جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ گاؤں خالی ہوا ہے، اس کے قریب جو ہے شدت پسند دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اس پہ کارروائی کی گئی اور عوام کو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ پوری رات یہ کارروائی چلی، 22 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیے۔ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مختلف آپریشن ہوئے۔ یہ باجوڑ کا آپریشن بھی کہا جا رہا تھا کہ 1 مہینے میں 2 میں ختم ہو جائے گا۔ 4 مہینے باجوڑ کے آپریشن کو بھی ہو گئے۔ وہ جو ہم بولتے ہیں کہ عوام کو مشکلات کہاں پیش آتی ہے، وہ یہاں پیش آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ضرب عضب آپریشن کیا ناظرین، جو 2 سال 8 ماہ چلا 2014 میں۔ راہ نجات آپریشن کیا ہم نے، راہ شہادت آپریشن کیا، آپریشن جو جنوبی وزیرستان میں کیا وہ 6 ماہ چلا۔ باجوڑ میں 2008 میں جو آپریشن کیا گیا وہ بھی ناظرین کافی لمبا گیا، 6-7 ماہ وہ بھی ہے۔ تو آپریشن جب 6-7 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال چلتا ہے تو آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ قبائل کے لوگ جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم کل بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ قبائل اور خیبر پختونخوا کو جب ضم کیا گیا، ڈائنامکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ ان علاقوں کو ضم کرنے کے ساتھ پورا خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں نہیں آیا۔ وہی ٹرائبل ایریا جو دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے، سٹل وہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اس ٹائم وہ وفاق کے زیر انتظام تھے، اس بار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے زیر انتظام ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ مسلسل 12-13 سال ان کے ہو گئے، مگر دہشت گردی پہ انہوں نے کنٹرول حاصل نہیں کیا۔ افغان طالبان کے لیے ہمدردی کی باعث ان کے سیاسی لیڈرز پہ حملے نہیں ہو رہے، جو عوامی نیشنل پارٹی پہ ہوتے تھے، پیپلز پارٹی پہ ہوتے تھے، اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتوں پہ حملے ہوتے تھے، وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں۔ بہرحال موجودہ اس جرگے میں، امن جرگے میں کوشش کی گئی کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور وہ صوبائی حکومت کی نالج میں لے کے مشترکہ کارروائی مشترکہ طریقے سے سب کو بتا کے صوبائی حکومت کی اپروول سے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، جو حالات خراب ہیں کہ بار بار آپ باجوڑ کو 2008 میں آپ نے نقل مکانی پہ مجبور کیا، شمالی جنوبی وزیرستان کو 2009 میں اور 2014 میں آپ نے نقل مکانی پہ 1-2 سال کے لیے مجبور کیا۔ اب اگر دوبارہ آپ ان کو مجبور کرتے ہیں دہشت گردی کے ان معاملات پہ اور ان کو نکالتے ہیں، اور 2-4 سال بعد پھر کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر بڑے مسائل ہوں گے، پھر یہ علاقے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مکمل طور پہ نقل مکانی لوگوں کی کروائیں، ان کو ایک ٹائم دیں۔ وہ ٹائم اگر آپ 1 مہینہ دیتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ 2 مہینہ دیں، 3 مہینے دیں،
اس میں وہ اپنی جانی مالی قربانی تو لوگ دے رہے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اپنے کھیت چھوڑ رہے ہیں، مگر پھر وہاں پہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ دوبارہ دہشت گردی نہیں ہوگی۔ 2002 سے 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، اور جب بھی نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دوبارہ آپریشن کی بات کی جاتی ہے۔ آخر یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں، ان کو لاتے کون ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کا تعین اب تک کسی نے نہیں کیا۔ مزید خبریں ناظرین اگلے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔